अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम मिस्त्री के बारे में आज हम ऐसी चीज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं कि जिनके बारे में आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियां ज़रूर करते होंगे। दोस्तों, मियाँ बीवी के बारे में कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका जानना हर इंसान को ज़रूरी है, मगर बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ना ही आप इन मसलों के बारे में किसी किताब से जानने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी आलिम से पूछते हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि भाई आप इस तरह के मसले किसी आलिम से क्यों नहीं पूछते, तो आप ये कह देते हैं कि भाई हमें शर्म आती है। मगर आपको शर्म उस वक्त क्यों नहीं आती? उस वक्त आपकी गैरत कहाँ मर जाती है जब आप अपने दोस्तों और सहेलियों को पूरी रात की कहानियाँ सुनाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, ताकि वो लोग भी इन मसलों के बारे में जान सकें। और ख़ास तौर से औरतें इस वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 90% औरतों की ही गलतियां होती हैं जो वो अपने शौहर को इन गलतियों से नहीं रोकती। और यही वजह है कि हम बिस्तरी के मसलों पर शरीयत के हिसाब से अमल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, 25 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद नहीं सुना होगा। शर्माने की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि पर्दे में रहकर ही सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो 25 मसले कौन से हैं। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करें। नंबर 1, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग जब हम बिस्तरी करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बारे में कन्फ्यूजन में रहते हैं और दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि बिस्मिल्लाह कब पढ़ें। तो इस बारे में तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 410 पर है कि हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे सतर खोलने से पहले पढ़ें, यानी कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर है कि जब आप कमरे में जाएं तो कमरे के अंदर जाने से पहले ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दाहिना पैर अंदर ले जाएं। अगर हमेशा इंसान इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही रह जाएगा, कमरे के अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो भी आपके साथ हम बिस्तरी में शामिल हो जाएगा। नंबर 2, हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हम बिस्तरी करते वक्त बातें करते हैं और चीखते चिल्लाते और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। उन लोगों के लिए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है, ख़ास जिमा यानी हम बिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है। इससे बच्चे के तोतला होने का ख़तरा होता है। और ठीक इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह को भी देखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का अंधा पैदा होने का ख़तरा होता है। और इसी तरह पूरे कपड़े उतार कर भी सोहबत ना करें। अगर पूरे कपड़े उतार कर ही करना है तो अपने ऊपर चादर वगैरह ओढ़ लें, वरना बेहया बच्चा पैदा होने का ख़तरा होता है। अब ज़रा सोचें, आप लोग ये तीनों गलतियां ज़रूर करते होंगे। हम बिस्तरी के वक्त बातें भी कर लेते होंगे और शर्मगाह भी देखते होंगे और कपड़ों को उतार कर एक तरफ फेंक भी देते होंगे, जबकि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल मकरूह हैं। ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चे पर फ़र्क पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो ज़रा से मज़े के चक्कर में इस तरह का रिस्क लेगा और अपने बच्चे को इन ख़तरों में डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगला मसला है हम बिस्तरी के वक्त किसी और की तस्वीर दिमाग में लाना। यह गलती भी लगभग 90% लोग करते हैं। वो हम बिस्तरी तो अपनी बीवी के साथ कर रहे होते हैं या हम बिस्तरी तो अपने शौहर के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में किसी और की तस्वीर रहती है। वो दिमाग से किसी और को देख रहे होते हैं। तो ज़रा ऐसे लोग भी कान खोल कर सुन लें, ऐसा करना भी ज़िना है और सख्त गुनाह भी है। और हाँ, हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त फ़िक्स नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी हम बिस्तरी की वजह से आपकी नमाज ना छूटने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एहराम, एतिकाफ़, हज व निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। अगला मसला आप लोग बहुत ध्यान से सुनें, जो आजकल के नौजवान गलतियां करते हैं। शौहर बीवी की छाती को मुंह लगा देता है। हालांकि आप लोग ये ना समझें कि मर्द औरत की छाती पर मुंह नहीं लगा सकता। मुंह लगा सकता है, ये जायज़ है, मगर इस तरह मुंह न लगाए कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए, क्योंकि ये हराम है। दूध हलक तक ना पहुंचने पाए, यह आप लोग ध्यान रखें।
اب اگر ایسا آپ سے کبھی ہو گیا ہے، آپ کی بیوی کا دودھ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا ہے، تو آپ توبہ کر لیں، لیکن اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی چھاتی پر اگر منہ لگ جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم اس بات کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں، جیسا کہ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 568 پر ہے۔ ایسا کرنے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا مسئلہ ہے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے سطر یعنی کہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا یا چھونا جائز ہے؟ تو اس بارے میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ شرمگاہ کو دیکھنا منع ہے، لیکن اس کے جسم کو دیکھنا جائز ہے، مگر حکم وہی ہے کہ شرمگاہ نہ دیکھیں۔ اس سے نسیان کی بیماری ہوتی ہے، یعنی بھولنے کی بیماری، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ دھیان سے سمجھیں۔ ہم بستری کے وقت مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے شوہر کو ایسا کرنے سے بالکل منع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی چیز آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں۔ ہم بستری پورا ہو جانے کے بعد مرد عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑے کا استعمال کرنا نفرت اور جدائیگی کا سبب ہے۔ یعنی کہ جب آپ کی ہم بستری پوری ہو جاتی ہے تو آپ کے جسم پر جو گندگی، جو ناپاکی لگی ہوتی ہے، اس کو زیادہ تر لوگ ایک ہی ٹیشو پیپر یا ایک ہی کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے دونوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں الگ الگ کپڑوں کا استعمال کریں۔ اگلی چیز آپ لوگ دھیان سے سمجھیں۔ منی نکلنے کے بعد یعنی ہم بستری پوری ہو جانے کے بعد اگر دوسری بار ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تب بھی حکم یہی ہے کہ سطر کو دھو کر یعنی جسم کو دھو کر اور وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر شرم کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو ترنت اپنی بیوی سے الگ نہ ہو جائے، بلکہ کچھ دیر رک کر الگ ہو۔ اب اگر آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مرد جلدی فارغ ہو جائے گا، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پوری طرح سے سنتشٹ کر دے، اس کے بعد ہی اپنی بیوی سے الگ ہو۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری یعنی کہ صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ضرورت ہے جیسی کھانے پینے کی ہے، کیونکہ بیوی دل کو پاک رکھنے کی وجہ ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہیں، یعنی کہ اگر حرام طریقے سے ہم بستری کی جائے اور اس پر جتنا گناہ ملتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بستری کو جائز اور اسلامک طریقے سے کر لیا جائے یعنی کہ شریعت کے حساب سے کر لیا جائے تو اس کی ہر سانس پر اس کو نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے تو دنیا میں سب سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے یعنی جب ہم بستری کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کا پانی جسم کے جس بال پر سے گزرتا ہے تو ہر ایک بال کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک ایک گناہ بھی کم ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ایک لڑکی سے شادی کی ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو تم دونوں ایک دوسرے کے پاس جانے سے پہلے وضو کرو اور 2 رکعت شکرانے کے نفل اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، یعنی کہ تم آگے کھڑے رہو اور بیوی تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے تم اسے محبت اور وفادار کرنے والی پاؤ گے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، اگر کسی کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں ہم بستری کس طریقے سے کی جائے، یا اس کمرے میں ہم بستری کرنا ہی نہیں چاہیے؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے۔ تو
تو اس کا بھی مسئلہ آپ ثبوت کے ساتھ سمجھ لیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522 پر ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں کوئی ایسا نقش لگا ہوا ہے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے بہت سارے کمرے ہوتے ہیں جس میں آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوئی ٹنگی ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے اس کمرے میں ہم بستری کرنے سے پہلے اس نقش کے اوپر یا پھر قرآن کی کوئی آیت اگر آپ کے کمرے میں لکھی ہوئی ہے تو اس قرآن کی آیت کے اوپر کپڑا ڈال دیں، نہیں تو ہم بستری تو دور کی بات ہے، اس کمرے میں کپڑے بدلنا بھی بے ادبی ہے، اس کمرے میں پورا ننگا ہونا بھی ایک بے ادبی ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اب اسی طریقے سے اگر قرآن پاک بنا کسی غلاف کے رکھا ہوا ہے، یعنی جو قرآن پاک کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، اگر بغیر غلاف کے قرآن پاک اس کمرے میں رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں ہم بستری نہ کریں، بہتر ہے قرآن پاک کو غلاف کے اندر کر کے رکھیں تاکہ اس کمرے میں کسی بھی طریقے کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر پائے۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف پورے کپڑے اتار کر بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا بالکل منع ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو ایسے میں صحبت کرنا سخت نقصان دہ ہے، اور ہم بستری کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کو کہیں، یہ آپ کی اولاد کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات آپ لوگ دھیان رکھیں، ہم بستری کے ترنت بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں لیکن ہم بستری کے فوراً بعد دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور عورت کے ساتھ پیریڈز کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، بھلے ہی آپ کی شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی اس کو جائز کہے، یعنی کہ پیریڈز کے وقت میں ہم بستری کرنے کو کوئی انسان جائز کر دے، تو وہ انسان کھلا کافر ہے، اور اسی طرح عورت کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہوں گے یا اپنی سہیلیوں کو سناتی ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نے رات بھر جو کچھ کیا اپنے دوستوں میں جا کر بتا دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا۔ عورت نے جو کچھ کیا تو وہ اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی ہے۔ یہاں پر مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 پر صاف صاف لکھا ہوا ہے، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہی ہوں گے جو اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے راز اپنے دوستوں میں کہیں گے۔ ان چیزوں سے آپ لوگ توبہ کر لیں۔ اب آپ میں سے کئی لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ عورت سے آپ 2 مہینے دور ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یا 6 مہینے دور ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ صحیح مسئلہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، عورت سے الگ رہنے کا وقت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے، لیکن اگر 1 سال بھی اپنی بیوی سے کوئی دور رہتا ہے تو نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ ویسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جو لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، سارے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اپنی ان غلطیوں کو سدھار لیں۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔